अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी दुआओं की बरकत है कि मुझ जैसे गुनाहगार को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत हद तक कामिल शिफ़ा अता फ़रमाई और मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जो इस दीन के रास्ते के राही हैं उन जगहों पर इकट्ठा करे कि जिन जगहों पर का अल्लाह ने अपने सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ वादा किया हुआ है, वो सब शादाब बागों के अंदर हमें इकट्ठा करे, उस जन्नत में हमें साथ रखे कि जिस जन्नत के हम वारिस हैं और जहाँ से हम निकाले गए थे, और हमारे साथ वही मामला करे कि जो अपने बंदों के साथ उसकी शायान शान और उसकी रहमत के शायान शान है। मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन 7-8 माह से हम इस कोशिश में हैं कि आज का जो दौर जो आहिस्ता आहिस्ता अपने परतौ खोल रहा है और वो बता रहा है अपनी तमाम तर वजाहतों और निशानियों के साथ कि हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, कि जिस दौर को आखिरुज़्ज़मान यानी आखिरी वक्त का कहा गया है और जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बार बार अहादीस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके ला तक़ूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये ना हो जाए, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये ना हो जाए, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक ये ना हो जाए, आपने फरमाया। इसी तरह की निशानियों का हमने बार बार जिक्र भी किया है। हमने शहरों के उजड़ने का भी जिक्र किया है, जंगों के इलाकों का भी जिक्र किया है, उस तरतीब का भी जिक्र किया है कि जिस तरतीब के तहत ये सारी जंगें बर्पा होनी हैं, उन इलाकों का, उन लश्करों का भी जिक्र किया है। हज़रत इमाम महदी का जिक्र किया है, इमाम महदी के साथियों का जिक्र किया है, उनकी नुसरत के लिए जाने वाले खुरासान से झंडों का जिक्र किया है, जहाद हिंद का भी किसी हद तक जिक्र किया है। लेकिन अभी तक हम एक शख्सियत का जिक्र मुकम्मल तौर पर तफसील से नहीं कर सके जिसके लिए ये सारा मेला सजना है, और वो है सैयदना ईसा इब्ने मरियम की शख्सियत। और आप अंदाज़ा करें कि किसी और शख्सियत के बारे में उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ पैदा नहीं की गई जितनी जो हैं इस शख्सियत के बारे में की गई। और इस शख्सियत के बारे में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में नहीं, यहूदियों में भी एक तवील अरसा तक ये तसव्वुर पाया जाता रहा कि ये वो शख्सियत यकीनन नहीं है कि जिसने क़यामत के आने से पहले यहूदियों को या बनी इसराइल को उस अज़मत रफ्ता की तरफ लौटा देना है कि जो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत की अज़मत रफ्ता थी। क्योंकि यह बशारत उन्हें 2 पैगम्बरों ने दी थी, एक यसआ पैगम्बर जिसे एशिया भी कहते हैं, और एक दूसरे पैगम्बर थे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। और ये बशारत उनको उस वक्त मिली थी कि जब वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे बख्त नसर के पास बाबल और नैनवा के इलाके के अंदर। और बशारत यही थी कि एक तुम्हारे दरमियान एक ऐसा नबी आएगा कि जो एक नेक और पारसा औरत के घर में बग़ैर बाप के पैदा होगा, और वो इस बात की दलील होगा कि वो तुम्हारे दरमियान हज़रत दाऊद की तख्त से बैठकर आलमी हुकूमत को कायम करेगा। हज़रत ईसा की सलीब पे जाने से लेके रसूल अकरम की आमद और बेसत के बाद सूरह निसा की आमद तक और उन आयात के उतरने तक तकरीबन 600-700 साल का अरसा है। इस अरसे में यहूदी और ईसाई एक ही नज़रिया रखते थे, लेकिन उसकी 2 मुख्तलिफ वजूहात उनके ज़हन में थी। एक ये नज़रिया ईसाई रखते थे कि हमारा एक सच्चा पैगम्बर आया था और उस पैगम्बर ने आके बनी इसराइल को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। वो पहाड़ी के वास करता था और वो एक रोशन चिराग था। उसके पास ऐसे मोजज़े थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को भी शायद न दिए हों। वो एक नेक पाकबाज औरत के घर में मोजज़े के तौर पर पैदा हुआ था और दलील के तौर पर उसने पालने में बोला था कि मैं नबी हूँ। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता था कुम बेस्न अल्लाह कहकर।
वो परिंदा बनाता था और उसमें रूह डाल देता था, वो कोड़ी को दुरुस्त कर देता था, तंदुरुस्त बनाता था हाथ फेर कर, और मादरजात अंधे को पीना कर दिया करता था। और उन्हें इन लोगों ने सलीब पर चढ़ा दिया और वो समझते थे कि ये हमारा मसीहा दोबारा वापस आएगा। उसके ऊपर दो तरह के अकीदे थे। एक थे कि कुछ अरसे के बाद वो दोबारा कुछ जब सलीब से उतरा तो अपने साथियों से मिला और उन्होंने आके उनको कहा कि मैं सलीब पर चढ़ के तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर चुका हूँ और अब तुम जो चाहे करते रहो। और ये एक मुकम्मल तौर पे जो तस्वर है कि जिसके अंदर वो पादरी के पास जाते हैं और कन्फेशन बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट दे के अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे के और समझते हैं कि अब हमारे गुनाह पाक हो गए, क्योंकि हज़रत ईसा सलीब पे चढ़ के हमारे लिए बख्शिश का सामान मुकर्रर कर गए थे। लेकिन दूसरे वो थे जो एवेंजलिस्ट हैं, वो समझते हैं कि नहीं, वो आखिरी दौर में यकीनन वापस आएगा और उसके लिए वो मत्ती के इन फ़िक्रों का हवाला देते हैं और जिसमें सैयदना ईसा कहते हैं, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब दिया, जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। सैयदना ईसा के आने से उसके दरमियान में ये एक वक्फे में सैयदना ईसा बन के बहुत सारे लोग जो हैं मसीहा आएंगे। दूसरी चीज़ जो थी वो यहूदी समझते थे कि हमारे दरमियान एक बिगड़ा हुआ सूफ़ी आ गया है और उस सूफ़ी ने एक दावा कर दिया है और उसने हमारे सदियों पुरानी जो स्टैब्लिश्ड किस्म का मज़हब है उसको चैलेंज किया है। जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वो उन्होंने मस्जिद, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, उसके अंदर बाकायदा सूद के बाज़ार खोले हुए थे और सूद का कारोबार करते थे, जिसको जब उन्होंने हज़रत ईसा ने वो तख्तियाँ उल्टी हैं तो उसके बाद उन्होंने एक साजिश करके उनको सलीब पर चढ़ाया। और उसकी दो वजूहात थी इसकी वजह से चढ़ाया। एक ये थी कि हम जब एक ऐसे पैगंबर को, क्योंकि सबसे ज़िल्लत की मौत जो है वो सलीब की मौत होती है, जब उनको सलीब पर चढ़ाएंगे तो फिर हम ये साबित कर देंगे कि यकीनन ये पैगंबर नहीं है। और दूसरा ये था कि ये तो वो ईसा नहीं है कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर आकर हुक्मरानी करेगा और वहाँ पर उनको आलमी हुकूमत कायम करके देगा। लेकिन जब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा की जो 156वीं और 157वीं और 158वीं आयत उतरी हैं जब, तो फिर उसके बाद वो सारे का सारा जो मामला है वो अल्लाह ने खोल कर रख दिया। आप हैरान होंगे, अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि उन्होंने कुफ्र का रास्ता अख्तियार किया और मरियम पर बड़े भारी बुहतान की बात कही और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया था। हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उनमें इश्तबा हो गया था। और हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ़ किया है वो इस सिलसिले में शक का शिकार हैं। उन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए। ये जब राज खुला तो इसे तूफ़ान खड़ा कर दिया और तमाम अहले किताब और यहूदी जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि ऐसा क्या है, किस उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दावा किया है, जिस दावे की बुनियाद पर नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आमद, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हमने उनको उठा लिया, हमने उनको आसमानों पे ले गए। और फिर अहादीस की सारी जो किताबें हैं वो भरी पड़ी हैं कि सैयदना ईसा इब्न मरियम जो हैं वो तशरीफ़ ईसा इब्न मरियम का नाम लेके, उस पर भी मैं थोड़ी देर में गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ने एक दावा किया फिर इसी आयत के फ़ौरन बाद 100 इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, ये बड़ा कमाल नामा है। और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले बिज़रूर ईसा इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। अब इसमें दो तरह की इसकी तराजम हैं और दोनों तरह के तराजम 1400 साल से रायजुल वक्त हैं।
ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر عیسیٰ اہل کتاب کو بات تو وہ کرتے تھے، ہر اہل کتاب جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے سامنے ایمان نہیں لے آئے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ ضمیر اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جو موجود اہل کتاب ہوں گے، جن میں یہودی بھی شامل ہیں اور جن میں عیسائی بھی شامل ہیں، وہ ان پر جو ہیں ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی تفسیر جو ہے اس کا منقول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان نہ لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جیسا کہ حدیث مروی آخری زمانے میں دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اس پہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی موت کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ چلے گئے ہیں، اور یہ اصل میں خطاب جو ہے بیسیکلی اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، اور ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ البتہ ایمان تو وہ بھی شامل ہے، اور ان پہ آ جائیں گے ایمان، اور وہ ختم اور بات طے ہو جائے گی، یہ اللہ کا معجزہ ثابت ہو جائے۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں ایک نام نہیں، بہت سارے، لیکن اس وقت جو سب سے نمایاں لوگ یہی دونوں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ کو تو مارنا اس لیے اس سے ضروری تھا کہ اس نے یہ چاہا تھا کہ وہ حدیث ضرور قائم رہے جو بعد میں آنی ہے، اور وہ اصل میں مسیح کی ایک ڈیفینیشن بنا لے کہ یہ مہدی اور مسیح دونوں اصل میں ایک طرح کی چیزیں ہیں، اور میں جو ہوں وہ ایک اسی کی مسیل اور بروزی، اس سے لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن اس نے ایک باقاعدہ ایک پورے کا پورا ایک تھیسس بلڈ کیا اپنے روحانی خزائن کے اندر، اپنا وہ جو مشہور اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے اس نے روحانی خزائن کا 7ویں چیپٹر میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا حمامۃ البشریٰ۔ اس نے امت مسلمہ کا ایک موقف لکھا تھا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کی کوئی حدیث بیان کریں یا کوئی بشارت کی یا آنے والے بعد کی بات کریں، تو عام حدیثوں کے بارے میں تو ان کی تشبیہ کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کی جائے گی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا تو یقیناً اس سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے گا، اس طرح کی مشتبہ چیز یا اس طرح کی ملی جلی چیز کوئی اور نظر آ جائے۔ اس طرح جب لونڈی آقا کو جنم دے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کی ایک یقیناً ایک میٹافورکل ایکسپریشن ضرور موجود ہے، کیونکہ تمام جو احادیث ایسی ہیں وہ اسی ہی طرح بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک ایسا معاملہ ہو جس میں دین کو سمجھنے والے آخر تک لے کے جائیں۔ لیکن جہاں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو وہاں وہ بات ویسی ہوتی ہے، وہاں کوئی توجیہ نہیں آئے گی۔ تو چونکہ ایک حدیث ایسی تھی جس کے اندر یہ اصل میں عیسیٰ کے حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں سید الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، غلام احمد ابن فلاں نہیں کہا۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا جو ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اور بہت ساری چیزوں سے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ بھی، صرف وہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ بیسیکلی اس وقت جو لوگ سوال کرتے تھے وہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، اور رسول اللہ پر ایمان لانا تو مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا۔ لیکن کوئی ان سے سوال نہیں کرتا کہ اس دوران کتنے اہل کتاب تھے جو مارے گئے۔ حی ابن اخطب مارا گیا، مرہب مارا گیا، خیبر کی لڑائی میں مارے گئے، یہود و نصارہ مارے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ تو جھوٹ ہو گیا۔ قرآن نے ایک دعویٰ کیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے۔ ابو لہب قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو ایک کام کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا، قرآن غلط ہو جاتا۔ لیکن جب اللہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کسی کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ یعنی یہ جو معجزہ ہے یہ آخر زمان میں برپا ہونے والا ہے، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اپنی پوری کی پوری فورسز کے ساتھ مسلمانوں کو دمشق کی اس مسجد کے اندر گھیر چکا ہوگا، اور پھر آپ اس معجزے کے طور پہ اتریں گے تاکہ کوئی ان کو
ان کے اوپر کوئی یقین کرنے کی کوئی اور راستہ نہ رہ جائے. کہا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے سوائے دجال اور اس کے چند ساتھیوں کے. اس معجزے کے ساتھ کہ ایک ایسے ہوں گے ان کے بال جیسے ہلکے ہلکے, جیسے کہتے ہیں کہ پانی سے کی بوندیں ٹپک رہی ہوں گی, اور ایک زرد چادر ہوگی, ایک زرد چادر اوپر ایک زرد نیچے ہوگی, اور فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے اتریں گے, اور جب مینار پہ آئیں گے, جب دنیا کے اندر داخل ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ میں آ گیا. یہ سینٹر سٹیج کیوں لگا ہے سیدنا عیسیٰ کے آنے کا, اور کس لیے لگایا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی عذاب کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب کسی نبی کے ساتھ کسی قوم نے زیادتی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دے دیا, ان کو نشانہ عبرت بنا دیا. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں پر عذاب تو اترا. اللہ نے کہا کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, ہم نے تم کو تقسیم کر دیا دنیا کے اندر. 30 موقع دیے اللہ نے. پہلا موقع بخت نصر والا دیا, دوسرا یہ موقع دیا کہ واپس لے کے آئے علوًا کبیرہ والی کے بعد بہت زیادہ, اور ان کو پوری دنیا میں 2000 سال تک مارا لوٹا. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم تمہیں ایک اور موقع دے دیں گے, اور جیسی نشانیاں حضرت عیسیٰ کو وہاں بھیجی تھیں ویسی نشانیاں یہاں ہم آپ کو بھیج دیں گے. اور ان نشانیوں کے اندر ہم آپ کو, سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ کوئی پیغمبر بھی اس طرح نہیں اترا آسمان سے. نہ ویسے وہ کہتے تھے اب مکے کے لوگ, فرشتے کیوں نہیں اتر آتا, فلاں کیوں نہیں اتر آتا, یا ہمیں ہمارے درمیان سے انسان, ہم عیسیٰ کو ویسے ہی اتار دیں گے جیسے ہوتا. پھر وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا, اب اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ جو تم یاد رکھو گے, پھر ہم تمہیں دیکھیں گے. تو حضرت عیسیٰ کو ایک دوبارہ بنی اسرائیل کی اس پورے اخیار اور رہبان کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا. میں بیچ کے اس پورے پیریڈ کو جو کبھی اس سے گزرے اس کو ذرا سکپ کرتے ہوئے اس کیفیت کے اندر لے کے جاتا ہوں کہ جہاں یہ سب کچھ ہوگا, جس کے بارے میں کہا گیا کہ پھر اس کے بعد کچھ یہود کے جو لوگ جو ہیں ان کو تم قتل کرو, لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ والا جو ہے کہ تم قتل کرو گے, اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ تم لڑو گے, اور اس لشکر کی ساتھ جو بشارتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جتنے بھی دلیل کے لوگ ہیں, مثلاً غامدی صاحب ہیں, مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی اس سے پہلے تھے, وہ ایک بڑی شاندار قسم کی دلیل دیتے ہیں, اور وہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے بعض دفعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی سنت کو نہیں بدلتا. اللہ اپنے قاعدے کلیے کو نہیں تبدیل کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک آئین لکھا ہے اور پھر وہ اس آئین کا قیدی ہو گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم حضرت عیسیٰ کی ولادت کو قرآن کے سے مانتے ہو, تم انکار نہیں کر سکتے ہو, اگرچہ کہ اس کے اندر بھی لوگوں نے انکار کیا ہے. مثلا میں صفوں کی صفیں ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کہا ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بنیادی طور پر یوسف نجار ایک شخص سے شادی ہوئی تھی, انہوں نے باقاعدہ ان کے 4 بہن بھائی بھی حضرت عیسیٰ کے بنائے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے علماء کے, میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت, آج بھی ان کو ماننے والے, آج بھی اس پہ کتابیں لکھنے والے موجود ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا. اگرچہ کہ اس میں غامدی صاحب نے اس کا ساتھ نہیں دیا, وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے ہی وہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی دلائل ہیں اس کی کہ جو جس طرح وہ بولے ہیں, جس طرح وہ خطاب کیا ہے, اور وہ ساری بحث ہے کہ کیسے تم, میں نے تو کسی کو چھوا نہیں ہے, میں کیسے ایک بچے کو جنم دے دوں گی, جب جو ویسے ان کو تانے ملے ہیں کہ تم تو ایک بہت نیک اور پاک بات بھائی اس کی بیٹی سی, تم نے یہ کیا کر دیا. اور بہت سے پورا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بھی اور صورتوں کے اندر بھی اس کو بیان کیا. انکار نہیں ہو سکتا قرآن میں اس کے دل, اس لیے اس کو تو مان لیا کہ اللہ نے ایک اپنے آئین کی ریلیکسیشن آف دا روٹس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تصور کے بارے میں عموماً ہم ان کو دنیا کے تمام تر تصورات کے حساب سے اس کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب جب ہم اللہ کو منصف کہتے ہیں تو ہم اس کو چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس آف انڈیا یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے اس کے مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اب اللہ کے انصاف کی جو طاقتیں ہیں وہ حیران کن ہیں.
اور اس کے اپنے انصاف کے پیمانے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دنیا کا کون سا چیف جسٹس سے FIR پھاڑ کے پھینک دے اور کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور جب گناہ کرنے کے بعد تم نادم ہو کے میرے پاس لوٹ کر آتے ہو تو میرا یہ رحمت کا جو سمندر ہے، یہ رحمت کا جو پیمانہ ہے، وہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ تم گناہ کرو اور جس گناہ کی وجہ سے میرے نزدیک آئے میں اسے گناہ رہنے دوں۔ پھر اللہ کہتا ہے یکفرن سیئات، میں تمہارے گناہ کا انکار کرتا ہوں۔ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، چھپا دوں گا۔ کون سا ایسا چیف جسٹس ہے جو کہے کہ نہیں اس کو تو FIR کو دور کر دو، بس چھپا دو اس کا گناہ؟ اللہ کہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے یعذب من یشاء یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، میں تمہیں عذاب بھی دوں گا اور میں تمہیں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ اپنی تمام تر، اگرچہ اس کے اندر اس کا انصاف بھی شامل ہوگا اور انصاف نظر آئے گا کہ اس نے کیسے انصاف کیا ہے، لیکن اس کے پیمانے میرے اور آپ کے معاملے، کیونکہ میں اور آپ یہی انصاف کر سکتے ہیں کہ 200 لوگوں کے قاتل کو ایک دفعہ پھانسی پہ چڑھا دیا۔ یہ جس کو ہم دنیا کا عذاب سمجھتے ہیں، آج جو کورونا چل رہا ہے تو کیا ہے؟ آپ بیمار ہوئے، کھانسی ہوئی، کھانسی ہونے کے بعد آپ کو سانس اکھڑنا شروع ہوا، 2-2.5 دن وینٹیلیٹر پہ اور چلے گئے۔ یہ تو آرام سے چیز ہے۔ یہ تو کینسر کی جو پین اتنی شدید ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہارٹ اٹیک کی جو پین ہوتی ہے کہتے ہیں انیشیل اسٹیج بہت زبردست ہوتی ہے۔ کڈنی کی پین کسی نے برداشت کی ہو تو حیران ہوتا ہے۔ تو یہ تو کوئی عذاب نہیں ہے ایک قاتل کا جس نے 8-10 لاکھ بندہ مار دیا ہوا عراق کے اندر، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی اس وقت جو کچھ بھی عذاب نازل کرتا ہے یہ بیسیکلی جھنجھوڑنے کے لیے ایک صورتحال ہے۔ اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، دون عذاب الاکبر۔ تو بنیادی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سمجھتے یہ ہیں کہ اس نے اس کائنات کو اس کا غلام بنا دیا ہوا ہے اور خود بھی شاید اسی کا غلام بن چکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ہی قانون کو بدل دیتا ہے۔ واللہ قادر علی امرہ، اللہ اپنے امر پر قادر ہے، کوئی اس کے امر پر قادر نہیں ہے۔ امر ہی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس وقت حضرت عیسیٰ کو لانا چاہیں گے وہ لے کے آئیں گے، اور وہ ایک سینٹر سٹیج ہے جو آخری سٹیج جو ہے اس کے اندر آنی ہے، جس کے بعد وہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ پھر سے حضرت مہدی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی جو امت کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسا مقام ہوگا کہ تمہارا امام بھی تمہیں میں سے ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے۔ فجر کی نماز تیار ہوگی، صفیں لگ چکی ہوں گی، اور پھر حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو حضرت امام مہدی جو ہیں، جن کے بارے میں بھی اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا، وہ کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، یہ فضیلت آپ کے حصے کی ہے، آپ ہی اس امامت کو لے کے چلیں گے۔ پھر وہ حضرت مہدی ہیں، ان کے درمیان ان کے انتقال ہوگا، وہ دفن کیا جائے گا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 45 سال رہیں گے، اور ایک عرب خاتون سے، کہیں عربی لکھا گیا ہے کہیں اور، لیکن عرب مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس وقت تو رسول اللہ کے حدیث میں عربوں کی آبادی ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ شادی کریں گے، ان میں سے ایک بیٹی ہوگی، اور اس بیٹی سے بھی جو ہے ان کی انتقال سے 2-1 سال پہلے انتقال کر جائے گی، اور پھر آخر میں اس جگہ دفن ہوں گے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق دفن ہے، اور اس کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ دفن ہوں گے۔ یہ وہ سینیریو ہے، لیکن اس سینیریو سے پہلے اس وقت ہم جس کیفیت کے اندر ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو حدیث کے اندر ذکر کیا تھا کہ ہم اس ایک ایسی حالت کے اندر آ چکے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر میں صرف آپ کو اس بات کی تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس فتن کے دور میں آ گئے ہیں کہ جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، تاکہ جب اصل کی طرف لوٹے گا تو اس کو اس کی زندگی کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو ہیں
وہ واقعی اسی طرح نظر آئیں گی اور دین کے اوپر قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہوئی تھیں ان سب کے بازار بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ شراب خانے بند ہیں، طوائف خانے بند ہیں، جوئے کے اڈے بند ہیں، فیشن کے اکھاڑے بند ہیں، رقص کے بال روم بند ہیں۔ کون سی جگہ ہے یہاں سوائے جگمگ کرتے نیو اینڈ سائنس پہ ناچتی تھرکتی عورت اور ٹیلی ویژن چینل کے اندر ایک غیر محسوس قسم کی خاتون رہ گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ یونیورسل اسٹوڈیو جو رات دن چمکتا تھا، وہ سنسٹ بولیوارڈ جہاں کبھی زندگی چہل پہل کیا کرتی تھی، وہ شانزے-لیزے جہاں یورپ سے دنیا بھر کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور اپنی راتیں رنگین کیا کرتی تھیں اور لوگ راتیں رنگین کیا کرتے تھے، جہاں دن میں کم از کم 25 سے 30 لاکھ لوگ آیا کرتے تھے، ویران ہے۔ ایمسٹرڈیم کا وہ بازار جسے ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، جہاں دنیا کی ہر عورت کھینچ کھانچ کر لائی ہو گئی تھی، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ گے میرجز ایکٹ آج پتہ نہیں کس تجوری میں بند پڑا ہے، نہ کوئی اس طرف سوچتا ہے نہ کسی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ تم جائز تعلقات استوار کرو، پارٹنر تک محدود رہو، اور اس نے 1990 کی دہائی میں ایک وارننگ دی تھی ایڈز کی صورت، اور پوری دنیا 20 سال تک اپنے ایک پارٹنر تک محدود ہو گئی تھی، لیکن پھر کہا اللہ کی وارننگ کو کون سنتا ہے، ہم اب چل پڑے اور ہم نے سیف سیکس کا تصور نکال لیا، اور سیف سیکس کے تصور میں ہم نے پتہ نہیں کتنی ٹریننگز دیں لوگوں کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ کنٹرسیپٹو فری تقسیم ہوئے اس ایڈز پروگرام کے اندر۔ دنیا کا کوئی باتھ روم ایسا نہیں تھا، دنیا کا کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا جہاں پر کنٹرسیپٹو کی ایمرجنسیز ڈکلیئر نہ کی گئی ہوں کہ نہیں ہم نے بغاوت تو کرنی ہے اللہ سے، بغیر کچھ کر لیں، حفاظتی انتظامات کریں گے۔ 5 کروڑ کے قریب لوگ ہم نے مار دیے، اور ابھی بھی بار کسی نہ کسی حد تک چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی، اس سارے سینیریو کے باوجود بھی، ایڈز کے اس سارے طوفان کے باوجود بھی ہم بغاوت پہ تلے رہے، اور ہم نے اگلے 30-35 سال اللہ سے بغاوت کا اعلان کیے رکھا۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جو پارٹنر گندے بھی بناتے ہو ان سے ساتھ بھی تم ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرو گے، قریب جاتے ہوئے ڈرو گے، خوف زدہ ہوگے۔ تم جس ہجوم کو اپنی عافیت سمجھتے تھے، میں تمہیں تنہائی میں لے جاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے کافی ساری حدیثیں ذکر کی تھیں کہ ہم پر کیا کیفیت آنے والی ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت دنیا کی تمام تر اکنامک فورسز اس کی پریڈکشن کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس بہترین اثاثہ یہ ہوگا کہ تم چند بکریاں لے کے تم کسی دور دراز علاقے میں چلے جاؤ گے، اور تم اس کھیت پہ اپنی زراعت کرو گے اور اپنے بچوں کا اور اپنا رزق کماؤ گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دنیا کے اندر اب ایئر لائنز کے تصور سے لوگ ناآشنا ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ نہ بزنس ٹورز ہونے ہیں اور نہ بزنس آنا جانا ہے۔ اس بڑے بڑے ہوٹلنگ کے بزنس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ نہ بزنس ایگزیکٹوز نے ٹریول کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ سارا یہی ہے کارپوریٹ کلچر کا کہ 50 روپے کی جو ایک شرٹ ہے اس کو برانڈڈ کر کے 500 روپے کی جب بیچی جاتی ہے تو 450 روپے کا جو منافع ہوتا ہے اس منافع کے ساتھ یہ سارے اللہ تلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں وہ زمانہ آ جانا ہے کہ جو امیر ہوگا وہ بچوں کو گھر استاد بلا کے پڑھا لے گا اور باقی کو آن لائن پڑھ لے گا، یا وہیں دور چھت درخت کے نیچے کو بیٹھا ہوا وہ کر لے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے اس دجال کے بارے میں کہ دجال صرف شہروں میں داخل ہوگا، گاؤں میں اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور ان فتنوں کے دور کے اندر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جانا اور انتظار کرنا اس موت کا، یا تو تم موت آ جائے یا پھر کوئی تمہیں فسادی تمہیں آ کے شہید کر دے، کیونکہ پھر اگر تم موت مارے جاؤ گے تو تم سکون کی موت مارے جاؤ گے۔
لیکن جب دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں تو آپ نے فرمایا تھا دیکھو اپنی تلوار احد کے پہاڑ پہ جا کے پھینک دینا اور اپنے گھر میں چلے جانا۔ یہ وہ فتن ہے جس کے بارے میں مشہور آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہم پہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب معاملہ۔ آخر میں اس کی ایک چھوٹی سی تفسیر کر کے آپ کو اجازت چاہوں گا۔ مشہور جو قرآن پاک کی آیت ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ڈرو اس وبال سے جو ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جن کو انہوں نے برپا کیا ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ مثلا صرف ظالموں پر نہیں برپا ہوگا، ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ جب آیت اتری تھی تو لوگ جو تھے وہ اس کی آیت کا مطلب اس طرح نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس دن سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد جب وہ کوفہ سے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور باقی جگہوں سے اٹھے ہیں اور جگہ سے اٹھے ہیں اور ایک طوفان برپا ہوا ہے، اور سب سے پہلے جنگ جمل ہوئی ہے اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو قتل و غارت کا عذاب ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کروں، کس چیز کا؟ کہ یلبسکم شیئن یجزیک باسکم باس بعض، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ تو صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب ہمیں اس لیے پہنچا ہے کہ 250 لوگ تھے جنہوں نے ایک خلیفہ مظلوم کو شہید کر دیا اور ہم خاموش رہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث میرے سامنے ہیں، جب لوگ سوال کرتے تھے تو کہتے کہ تم خاموش رہے تھے، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو۔ ہم نے ایک طویل عرصہ اس دنیا کے ظلم پر خاموشی اختیار کی ہے۔ صرف ہم نے نہیں، بیلجیم نے، فرانس نے، جرمنی نے، انگلینڈ نے، امریکہ نے، نیو یارک نے، اٹلی نے، اسپین نے، ان سب لوگوں نے کروڑوں لوگوں کے قتل پر خاموشی اختیار کی ہے اور اپنی روشنیوں کی زندگی کو ترجیح دیا ہے۔ آج 1918 کے بعد 100 سال کے قتل و غارت کا جو وبال ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر تو میرے اللہ سچ ہے اور سید الانبیاء کی احادیث سچ ہیں تو یہ وارننگ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ 2-3 مہینے میں تھوڑا سا راستہ آ جائے اور خاموشی ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ ہمیں سکون مل گیا ہے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بجائے دوبارہ کاروبار پہ رچ بس جائیں، تو ہو سکتا ہے پھر آ جائے۔ لیکن یہ آتی رہے گی، اس وقت تک آتی رہے گی جہاں تک جو امت کی عمر جو ہے وہ اس کی ترتیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترتیب پہ زمانے کے حساب سے جو لوگ بتاتے ہیں، اس پہ اختلاف کرنے کی ہر بندے کو گنجائش ہے۔ ہر بندہ اندازہ لگاتا ہے، میرا بھی یہ اندازہ ہے، بزرگوں کا بھی اندازہ ہے کہ 2022 کے کسی ایک وقت میں اس امت کی یہ حالت اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ اس امت کے اختلاف کو ختم کرنے اور اسے ایک جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کی قیادت کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی، اور وہ کچھ سالوں کی بات ہے۔ اکثر لوگ جو اس کے قائل ہیں، اس کے شناور ہیں، اس علم کو جانتے ہیں، جنہوں نے 1400 سال عمریں صرف کی ہیں، ان کا اندازہ تقریباً 2022 کے آس پاس قریب ہے۔ لیکن اس وقت تک جو حالات بڑھنے ہیں وہ حالات جو ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔